बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें मैंने ये सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका इंडिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं है। यहाँ पर फिर वो उस पर ये एक बात बयान की गई थी कि एक शख्स है वो टेक लगा के बैठता है और कहता है कि हमारे दरमियान अल्लाह की किताब मौजूद है, तो फिर हमें हदीस की क्या ज़रूरत है। तो फिर इस पर ये कहा जा रहा था कि इस हदीस को लोग लेते हैं लेकिन इसका जो सबब वरूद है उसको नहीं लेते। और फिर उसका सबब वरूद ये बयान किया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ किसी जगह पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ एक शख्स टेक लगा के बैठा हुआ था। तो जब उसने ऐसी बात की तो उसके जवाब में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हम किसी भी हदीस को बयान करते हैं तो उसका सबब वरूद जो उसका ख़ास एक वाक़या होता है, उस वाक़े के साथ जिसको ख़ास किया गया है, हम उसी वाक़े को मलहूज़ रख के तो आगे बयान करते हैं। तो अब ये नहीं है कि आप इसको एक उसूल बना लो और उसूल बनाकर इसको आगे पेश कर दो। लिहाजा इसका ताल्लुक सबब वरूद के साथ होगा। मैंने ये बात सुनी, मुझे थोड़ी-सी हैरानगी इस बात पर हुई कि ऐसा तो नहीं होता। सबब वरूद जो होता है वो उसकी पहचान के लिए होता है कि ये किस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ना कि उससे मुराद ये होता है कि उस सबब वरूद को इम्प्लीमेंट किया जाए। सबब वरूद को इम्प्लीमेंट नहीं होता, सबब वरूद सिर्फ एक पहचान होती है। आप उसके ज़रिए से जानते हैं कि ये कब वाक़या पेश आया और क्यों वाक़या पेश आया, सिर्फ ये होता है। हर वक़्त हर जगह पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सबब वरूद को साथ लेकर उन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन कर दें, ऐसा नहीं होता। बल्कि मैं यहाँ पे अर्ज़ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका होती है वो किसी एक वाक़या के साथ ख़ास होती है जिसको सबब वरूद कहा जाता है। यानी कुरान पाक के लिए शान नुज़ूल का लफ्ज़ बोला जाता है और हदीस मुबारका के लिए सबब वरूद का लफ्ज़ बोला जाता है। तो यहाँ पर जो मामला होता है वो ये होता है कि कोई एक किसी जगह पर वाक़या पेश आता है और बहुत ज़्यादा अहादीस में फिर उसी वाक़या को, जो उसके पीछे वाक़या बयान हुआ है, उसी वाक़ये की बुनियाद पर वो लफ़्ज़ बोले जाते हैं और फिर उमूमी तौर पर उसको एक कायदा बना दिया जाता है। फिर वही हदीस आम कायदा बन जाती है, ना कि उस वक़्त भी फिर वो उसी सबब वरूद के साथ इम्प्लीमेंट हो, ऐसा नहीं होता। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरह आप कह लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के सवाब का दारोमदार नीयतों पर है। ये एक मुतलकन जब हम हुस्न नीयत की बात करते हैं, अच्छी नीयत की बात करते हैं, तो ये एक इसका पैरा हम पढ़ा करते हैं। जबकि ये पूरी हदीस जो है वो उसके पीछे एक पूरा वाक़या है कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हिजरत करके जा रहे थे, तो साथ एक शख्स था। उसके बारे में सहाबा इकराम ने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हमारे साथ एक शख्स है जो दीन इस्लाम के लिए नहीं बल्कि किसी औरत की खातिर हिजरत कर रहा है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु इला इम्रातिन यनकिहुहा। या इसके आगे वो पूरी हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल के सवाब का दारोमदार नियतों पर है। और जब अमाल के दारोमदार जो है वो नियतों पर हैं, तो फिर उसकी जो भी नियत होगी, अगर अल्लाह और उसके रसूल के लिए है तो उसके मुताबिक उसको अजर मिलेगा, अगर औरत के लिए है तो उसके मुताबिक होगा, अगर दुनिया के लिए है तो उसके मुताबिक होगा। अब ये इन्नमल आमालु बिन्नियात जो हदीस है, इसका एक सबब वरूद है जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। लेकिन उमूमी तौर पर ये आगे एक लोगों के लिए आम हो गया कि जब भी नियत की बात होती है तो इस हदीस को पढ़ा जाता है। तो इसलिए अगर हम सबब वरूद को लेंगे तो फिर ये आगे इसको हम कैसे पहुंचाएंगे। तो आमाल का दारोमदार नियतों पर है, ये एक आम हुक्म हो गया। अब जहां पर भी नियत की बात होगी, हुस्न नियत की बात होगी, तो इन्हीं अल्फाज की इम्प्लीमेंटेशन होगी, जबकि इसका सबब वरूद किसी के साथ खास था। अब इसकी दूसरी मिसाल मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं, इससे आपके लिए ज़रा और ज़्यादा आसानी हो जाएगी
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لا ضرر ولا ضرار، دوسرے الفاظ ہیں لا ضرر فی الاسلام ولا ضرار، یعنی نہ نقصان اٹھایا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے۔ یہاں اس کا جو سبب ورود ہے وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ ان جو ہمسائے تھے ان کے گھر میں جو ہے وہ ایک کھجور کا درخت ہوا جو دیوار کے اندر چلا گیا اور دیوار پھٹ گئی، تو یہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسلام میں نہ تو کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور نہ ہی خود نقصان اٹھایا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو نقصان اگر نہیں پہنچانا چاہتے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دو، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کا جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ ایک وہ جو پورا واقعہ ہے وہ اس کی بنیاد ہے، وہ اس کا سبب ورود ہے، لیکن اب جہاں پر بھی امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی تو کیا دیوار کے معاملے میں ہوگی یا اس کھجور کے معاملے میں ہوگی یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی معاملہ میں جب کسی کے نقصان اٹھانے کی بات آئے گی یا نقصان پہنچانے کی بات آئے گی تو وہاں پر ہوگا۔ ظاہر ہے یہ قواعد فقہیہ کے طور پر اس کو قاعدے کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جہاں پر بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی آدمی نقصان اٹھائے گا یا پہنچائے گا تو وہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے یہ وہاں پر صادر آئے گا۔ اسی طرح یہاں پر میں عرض کرتا ہوں ایک اور قاعدہ ہے فقہیہ، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ، جو دلیل ہے وہ دعویٰ کرنے والے پر ہے اور انکار کرنے والے پر قسم ہے۔ اب یہ ایک عمومی طور پر ایک قاعدہ ہے جس کو ہر جگہ پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور اب میں آپ سے یہاں یہ کہتا ہوں کہ یہاں دو لوگوں کا ایک واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ایک سے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس دلیل ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے، تو دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم قسم دے دو۔ تو اس حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر اس کا سبب ورود یہ ہے، لیکن آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آ گیا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام نے اس طرح کے معاملات میں اسی اصول کو اسی قانون کو امپلیمنٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یہ ایک میں آپ سے عرض کرنے لگوں، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ حدیث کے انڈیپینڈنٹ سورس کے معاملے میں اس سے پہلے بھی کئی ایسے معاملات پیش آئے۔ جب میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا تھا تو اس دوران بھی میں نے اس پر ایک اسائنمنٹ کی تھی کہ حدیث مبارک جو ہے وہ کیا، چونکہ میں حدیث کا طالب علم وہاں پر رہا ہوں تو اس لیے اس حوالے سے اسائنمنٹ تھی، کیا حدیث انڈیپینڈنٹ سورس ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہے، اور اس پر تو بہت زیادہ دلائل ہیں۔ اس پر کچھ ہمارا پہلے سراج الافکار ایک جو ہمارا مجلہ نکلتا اس پر میرا ایک آرٹیکل بھی تھا، اس میں صرف وہ حدیث کی حجیت کے حوالے سے تھا، لیکن یہ چند ایک مثالیں میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا بات یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط لکھا، وہ بڑی ایک معروف روایت ہے ان القضاء فریضۃ محکمۃ و سنت متبعۃ، یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سنت مبارکہ کا اتباع کرنا ہے۔ پھر آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آگے یہ فرماتے ہوئے اسی کو پیش کیا، فرمایا البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکرہ، گواہی اس پر ہے جو دعویٰ کرے گا اور قسم اس پر ہے جو انکار کرے گا۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہے اس حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف لکھ کر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا حکم دیا۔ ابن ابی ملیکہ جو تابعی ہیں ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کا قاضی بنایا، وہ خود اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ طائف کا قاضی بنایا تو ان کے سامنے دو لونڈیوں کا واقعہ پیش آیا۔ جب دو لونڈیوں کا واقعہ پیش آیا ان کے پاس، جب وہ سارا ایک فیصلے کے لیے وہ لے کر آئے تو آپ نے یہ معاملہ لکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھجوا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب میں ابن ملیکہ کو جو قاضی تھے طائف کے ان کی طرف جو جواب میں لکھ کر بھیجا اس میں یہ حدیث ان نے لکھی،
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، کہ جو دعویٰ کرنے والا، جو کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ دلیل دے، اور جو انکار کر رہا ہے وہ اس پر قسم اٹھائے۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جناب ابن ابی ملیکہ نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور یہ صحابہ و تابعین کا دور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا، اور اس کو باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ اگر حدیث انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے تو یہ جو دلائل احادیث سے ذکر کر کے بتائے جاتے، اور قرآن پاک کی آیات کے ساتھ احادیث بھی لکھی جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کو انڈیپینڈنٹ سورس کہتے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ بہت ساری ایسی چیزیں قرآن کریم میں نہیں ہیں لیکن حدیث مبارکہ میں ہیں، جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک، اس سے مراد قرآن و سنت ہے، دونوں چیزیں ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی جلی اور خفی کے ذریعے سے پورے اسلام کی تکمیل فرمائی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے تو باقی معاملات کا کیا ہوگا؟ میں سنا ایک شخص یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، قرآن پاک سے جب آپ کو اصول ملتے ہیں تو پھر آپ کو حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کروں گا کہ جو اصول آپ قرآن پاک سے اخذ کریں گے، ظاہر ہے وہ اصول یا تو بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہوں گے، یا پھر آپ اس میں سے اصول اخذ کریں گے۔ جو آپ اصول اخذ کریں گے وہ آپ کا اجتہاد ہوگا، یا کوئی چیز آپ قرآن و سنت سے کسی اور ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جس میں صریح نص موجود نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس پر بھی آپ کا اجتہاد ہوگا۔ تو جو کسی کا اجتہاد ہے اس کی کیا اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مقابلے میں؟ تو اس لیے جب آپ کو واضح الفاظ کے ساتھ کسی چیز پر حدیث ملتی ہے اور قرآنی آیت نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا۔ اب وہ جو گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا ذکر تو قرآن پاک میں نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے جی میں اصول نکال سکتا ہوں قرآن پاک کو، تو یہ تو اس کا اجتہاد ہوگا جو وہ اس پر کرے گا۔ تو اگر واضح الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طرح کتنی ہی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ حدیث مبارکہ اصول قانون کی حیثیت اختیار کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک اصول ہوتا ہے جو ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملتا لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، چونکہ یہ دو طرق ہیں نزول وحی کے، وحی جلی اور وحی خفی۔ تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ وحی جلی کو لے لیں اور وحی خفی کو چھوڑ دیں، یا وحی جلی کو انڈیپینڈنٹ سورس کہہ دیں اور جو وحی خفی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ سورس تسلیم نہ کریں۔ تو اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا ان تمام چیزوں کو، ان تمام قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ یہ کہنا کہ حدیث انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے یا حدیث بنیادی سورس نہیں ہے جبکہ قرآن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، بات یہ بھی سننے میں ہے جو حدیث متواتر ہے اس پر عمل پیرائی ہوگی، باقی پر عمل پیرائی نہیں ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حدیث متواتر ہم تک پہنچی ہے، یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟ سوال یہ ہے حدیث متواتر کے اصول کس نے بنائے کہ اتنی احادیث جمع ہو جائیں تو حدیث متواتر ہوگی، اور حدیث متواتر اس کو کہیں گے جس پر جتنے بھی راوی ہیں ان میں سے کسی کا بھی تمام اسناد کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو جائے۔ یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟ اور حدیث متواتر کے اصول کس نے بنائے؟ ظاہر ہے محدثین کرام نے بنائے، اور وہ اسناد ہم تک جو پہنچی ہیں وہ بھی محدثین کرام کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو محدثین کرام نے متواتر کا اصول بنایا ہے، انہوں نے مشہور کا اصول بنایا ہے، انہوں نے عزیز کا اصول بنایا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث متواتر کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، وہ اس میں جو قطعیت ہے اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ثابت احادیث کو تسلیم نہ کیا جائے۔ ذخیرہ حدیث اسلام میں اتنا زیادہ، اس کے مطلب جو اسلامی تعلیمات ہیں اس میں ذخیرہ حدیث اتنا زیادہ شامل ہے کہ آپ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر تکمیل کر ہی نہیں سکتے دین اسلام کی۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کا اس بات چاہ رہے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ہے، تو اس پر آپ کو دلیل بھی تو چاہیے،
اور وہ دلیل آپ نے ظاہر حدیث مبارکہ کی روشنی میں دینی ہے، وہاں اپنا اجتہاد تو نہیں استعمال کرنا۔ تو اس طریقے سے بات یہی ہے، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ جو صحابہ اکرام کا اجماع ہوا اس قرآن پاک کے جمع پر، اور الحمد سے لے کر والناس تک اس کی جو جمع و تدوین پر اجماع ہوا، اس کی بھی یہاں اہمیت ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ایسے رستے نہ بیان کریں کہ ہم ایک بات لیں اور باقی ساری باتوں کو ریجیکٹ کر دیں۔ کوئی ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا جو ہمیں لگا جی یہ واقعہ اس طرح کا ہے، تو اس کو لے کر ہم نے باقی ذخیرہ حدیث کو چھوڑ دیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک روایت آپ لیں اور باقی سارا ذخیرہ۔ اس لیے تمام ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھ کر اور اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کہ کہاں کہاں سے یہ جو حرام کردہ اشیاء ہے یا حلال کردہ اشیاء ہے، اس کا ثبوت ہمیں کہاں کہاں سے ملا ہے، پھر ایک فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر خطاؤں سے بچ جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ثابتہ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ سورس ہے، اور اس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو بھی حدیث ہو وہ حدیث ثابتہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے احیاء کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ